नामद नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई तमाम चीज़ें ही बड़ी बेहतरीन है, और जब अगर हम ये सारे मौज़ूआत हम ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र हासिल है कि यूट्यूब की दुनिया के अंदर हम वाहिद हमारा चैनल है या हम वाहिद लोग हैं कि जो हम ये काम कर रहे हैं कि हम तमाम चीज़ों का एनालिसिस आपके सामने भरपूर तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत में इंसान बीमार ही तब होता है जब हमारा खाना पीना ठीक नहीं रहता और हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, या हम वो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते जो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ भी कह सकते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने का इरादा कर रहे हैं वो मौजू दिलचस्पी से खाली नहीं है, क्योंकि रूटीन में देखने में जो नज़र आता है हमें मार्केट के अंदर वो बड़ा ख़ौफनाक है कि हम दूध के इस्तेमाल से बहुत दूर हैं और हम चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और यही हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि आज हम गाय के दूध पे बात करेंगे जिसको काऊ मिल्क भी कहा जाता है, और काऊ मिल्क एक बेहतरीन चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि माँ के दूध के बाद दूसरा जो दूध है उसकी हैसियत बकरी के दूध की है, और तीसरे नंबर पे ऊँटनी का दूध है, और चौथे नंबर पर अगर आप दूध का लेते हैं तो वो हमारा दूध आता है गाय का, और उसके बाद लास्ट नंबर पे आता है भैंस का दूध। अब हम बकरी का दूध इतना आम अवेलेबल नहीं होता, उसके बाद अगर हम ऊँटनी का दूध कहते हैं वो भी इतना आम अवेलेबल नहीं होता। अगर हम गाय के दूध की बात करते हैं ये किसी हद तक हमें अवेलेबल होता है, लेकिन हम शायद अपने जायके के इतने आदी हो चुके हैं कि हम उसका इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझते। हमारे माशरे में इर्द गिर्द जो इतने सारे मसाइल मौजूद हैं, जिनमें हार्ट अटैक जैसे मसाइल भी मौजूद हैं, जिनके अंदर लोगों के सीमन के मसाइल भी मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें और सेक्स के मसाइल भी मौजूद है। इन सब चीज़ों के पीछे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर देना है जो गाय का दूध है, फिर इसका घी है। हम इंशाल्लाह इन दोनों पे अलग अलग वीडियो तरतीब देंगे। गाय के घी पे इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाएंगे, और गाय के दूध पे हम ये वीडियो तरतीब दे रहे हैं, और भैंस के दूध पे इंशाल्लाह हम अलग वीडियो तरतीब देंगे, ताकि इन सब चीज़ों को हम अलग अलग कर सकें और हम बता सकें कि इनके अंदर क्या कुछ मौजूद है और कब कब इससे किस किस वक्त हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो बर वक्त उन तक पहुँचती रहें। अब हम गाय के दूध पे बात करते हैं। गाय के दूध का जो मिजाज है वो तर गरम है, असाबी गुद्दी तहरीक का हामिल है, यानी ये दिमाग को भरपूर ताकत देने की सलाहियत रखता है। इसका ताल्लुक इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ है। ये रतूबत को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर रोकना शुरू कर देता है। अब ऐसी हालत कब होती है, कब हमें ऐसी कैफियत की ज़रूरत पड़ती है कि हमें रतूबात को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर रोकना है। अब ये बात याद रखें कि जब आपका मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में चला जाता है तो उसकी मुख्तलिफ़ हालतें हमारे सामने आती हैं, लेकिन चूँकि जो हमारा लीवर है ये हमारी बेसिक एक मशीन का हिस्सा है, हमारे पूरे निज़ाम का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर ये फ़ाल है, अगर ये फ़ाल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर हरारत बैलेंस है। अगर हरारत बैलेंस है तो आप देसी घी को जिस्म के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि हरारत के अंदर इसके पिघलने का अमल ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, और इसके जो खून बनने का निज़ाम है वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल ऐसी हालत में करते हैं कि अगर आपके जिस्म के अंदर तुर्शी तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी हद को छू रही है, और आपके जिस्म के अंदर दूध जाते ही फट जाता है, अगर आप ऐसी हालत में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसानदेह साबित होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसे इंसान को जिसको दूध मुआफ़िक ना आता हो और उसको परेशानी का सामना करना पड़ता हो, या दूध पीने के बाद उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो उसको चाहिए कि वो कुछ दिनों के लिए दूध का इस्तेमाल तर्क करके वो अजवाइन का और पुदीने का और दालचीनी का और लौंग इसके अंदर डालना चाहिए। अगर पेशाब मुकम्मल तौर पर वाइट है, अगर कभी येलो है कभी वाइट है, तब आप लौंग ना डालें। अगर मुकम्मल तौर पर वाइट है फिर आप लौंग भी डाल सकते हैं। अगर आप इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर यूरिन का कलर तब्दील हो जाएगा, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर। और अपनी खुराक को ऐसा रखें कि जो हरारत की तरफ माइल हो, और आप साथ जब ये काम करना शुरू करेंगे, जैसे देसी मुर्गी या बकरे की यखनी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो ऐसी हालत में जब आप दूध का इस्तेमाल करना
کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چونکہ جب حرارت غریزیہ بڑھ جاتی ہے تو رطوبت غریزیہ کم ہو جاتی ہے، اور رطوبت غریزیہ کے کم ہونے کی وجہ سے جب حرارت بڑھ جائے گی تو وہاں پہ سیمن کا زندہ رہنا یا کمزور ہونا بالکل ایک فطری امر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حرارت اپنی حد سے زیادہ بڑھے گی تو جراثیم ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور پس سیلز میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن یہ کیفیت صرف حرارت غریزیہ کے بڑھ جانے کی صورت میں ہوگی، اور گائے کا دودھ کا استعمال صرف اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جب آپ کے جسم میں حرارت غریزیہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو سیمن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ جن اشخاص کے جسم کے اندر کمزوری یا دبلا پن ہوتا ہے، کیونکہ جو گائے کا دودھ ہے یہ اعصابی غدی یعنی تر گرم ہے، اس کے اندر 75% رطوبات موجود ہے اور 25% اس کے اندر حرارت موجود ہے، تو جب جس چیز کے اندر 25% حرارت ہوگی اور 75% تر ہوگی وہ جسم میں رطوبات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سٹاک کرنے کا سبب بنیں گی، لہٰذا ہم اس سے فائدہ تب اٹھائیں گے کہ جب ہماری کنڈیشن کے مطابق ہمیں گائے کے دودھ کی ضرورت ہے۔ اگر بفرض محال ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر جسم میں ایسیڈیٹی اپنی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے اور اپنی حدوں کو چھو رہی ہے اور شدید ترین تیزابیت موجود ہے، کھٹاس موجود ہے، تو ایسی حالت کے اندر دودھ کا فوراً استعمال دودھ کو پھاڑنے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ دودھ کے ساتھ جب بھی آپ کسی کھٹی چیز کو اٹیچ کریں گے، چاہے وہ دہی ہو، چاہے وہ مالٹا ہو، چاہے وہ ٹماٹر ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہے، جب بھی آپ ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے تو دودھ کا پھٹنا ایک یقینی عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا لیمن کا ایک ڈراپ آپ ایک من دودھ کے اندر بھی ڈال دیں تو جیسے ہی کھٹاس دودھ کے ساتھ ملے گی تو دودھ کے پھٹنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اگر فوری طور پہ نہ بھی پھٹا تو جیسے ہی آپ اس کو گرم کریں گے وہ سارا پانی الگ ہو جائے گا اور پھٹکیاں اس کی الگ ہو جائیں گی اور وہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ کنڈیشن ہے گائے کے دودھ کے حوالے سے، چونکہ اس کے اندر فیٹ صرف اونلی 5 گرام موجود ہے، اور جس چیز کے اندر 5 گرام فیٹ موجود ہو صرف 5 گرام کے قریب، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دل کی شریانوں کو بلاک کرنے کا سبب بنے گی، کیونکہ ہماری دل کی شریانوں کے اندر پرابلم تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمارے جسم میں ترشی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور کھٹاس کا اضافہ ہوتا ہے خون کے اندر، تو پھر رطوبات خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب رطوبات خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو حرارت مزید کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ رطوبات کی زیادتی حرارت کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے اور رطوبات کی بہت کمی بھی حرارت کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کا استعمال آپ تبھی کریں گے کہ جب آپ کے جسم میں حرارت غریزیہ وافر مقدار میں موجود ہو اور رطوبت غریزیہ کی آپ کمی محسوس کرتے ہوں، یا جسم کے اندر کچھ گوشت کی کمی محسوس کرتے ہوں، اپنے جسم کو فیٹی بنانا چاہتے ہوں، تھوڑا سا موٹا کرنا چاہتے ہوں، تو پھر گائے کا دودھ آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ گائے کا دودھ اعصابی مزاج ہونے کی وجہ سے یہ زخموں کو مندمل کرنے کا سبب بنتا ہے، خاص کر کے وہ زخم جو خشکی گرمی کی بنیاد کے اوپر ہمارے جسم میں پیدا ہوئے ہوں۔ لیکن ایک چیز ہے، جہاں پہ آپ گائے کا دودھ ہو، بھینس کا دودھ ہو یا بکری کا دودھ ہو، یہ آنکھیں بند کر کے استعمال کروا سکتے ہیں، جس میں ہمارے لنگز کے اندر زخم ہو جاتے ہیں یا ٹی بی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ایسی حالت کے اندر چونکہ ہمارے جسم میں رطوبات بہت کم ہو جاتی ہیں، اس لیے رطوبات کو بہتر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بعض پیشنٹ کے اندر ڈائریکٹ رطوبات فراہم کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اگر ترشی کے پیشنٹ ہیں، اگر کھٹاس بہت وافر مقدار میں موجود ہے، یا آپ کو پیپٹیکل السر جیسے مسائل کا سامنا ہے، یا آپ کو کھانا کھانے کے فوراً بعد جلن شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، تو پھر ایسی حالت کے اندر آپ گائے کا دودھ کا استعمال نہیں کریں گے۔ دودھ کوئی بھی ہو، چاہے گائے کا ہو، چاہے بکری کا ہو، چاہے بھینس کا ہو، تینوں کی کیفیت یہ ہے کہ تینوں کے تینوں پھٹ جائیں گے۔ ہاں، ایک دودھ ہے اونٹنی کا جس کا مزاج گرم تر ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ویڈیو بنائیں گے۔ اونٹنی کے دودھ کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے، اور گرم تر مزاج کی حامل چیز کبھی پھٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، چاہے اس کو ترشی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر چکنائی برائے نام سی موجود ہے، بلکہ اگر آپ اس کو دودھ بوائل کرتے ہیں اونٹنی کا، تو اونٹنی کا دودھ بوائل کرنے کے باوجود اس میں مکھن یا دیسی گھی آپ نہیں نکال سکتے۔ تو یہ اس سے سب سے بڑی اس کی ایک صحیح ہونے کی یا اس کی صحت کے حوالے سے بہترین ہونے کی یہی ایک نشاندہی ہے کہ جو چیز کے اندر فیٹ کم ہو، جس چیز کے اندر کولسٹرول کم ہو، لہٰذا اونٹنی کے دودھ کے اندر نہ تو فیٹ وہ ہے جو انسان کی باڈی کے اندر جمنے والی ہے، اور نہ ہی
وہ کولیسٹرول ہوتا ہے کہ جو انسان کی شریانوں کے اندر رک جائے۔ لہٰذا جو گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے یا بکری کا دودھ ہے، ان تینوں کے اندر فیٹ موجود ہوتی ہے، لیکن ان کا استعمال بس تھوڑا سی احتیاط برتیں کہ اس وقت کریں کہ جب آپ کے جسم میں حرارت غریزیہ مکمل ہو اور آپ کے جسم میں حرارت کمپلیٹ ہو، پھر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گائے کا دودھ چونکہ ترگرم ہے، اور ترگرم چیز ہمیشہ رطوبات کو پیدا کرنے کا اور رطوبات کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے، تو ایسی کیفیت میں اگر جسم کے اندر خشکی بڑھ جائے، یاد رکھیں کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر تلسی کی کھٹاس کی کیفیت زیادہ ہو تو پھر کچھ دنوں کے لیے کھٹاس کی کیفیت کو کم کریں، اس کے لیے آپ دار چینی، اجوائن اور پودینے کا قہوہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی کچھ دن آپ یہ استعمال کروائیں گے تو جسم میں سے کھٹاس کم ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ گائے کا دودھ استعمال کروا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ خفقان، مالی کھولیا، اس قسم کی کیفیات اور جو عضلاتی کیفیت جو خشکی کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتی ہیں اور جو حرارت کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتی ہیں، ان دونوں کیفیات کے اندر گائے کا دودھ ایک اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، لیکن بس خیال اتنا ہی رکھنا ہوگا کہ تیزابیت کو ایک حد تک لیول پہ لے کے آیا جائے، تاکہ اس کے بعد اگر گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں پوائزن کو بڑھانے کا سبب نہ بنے، بلکہ آپ کے جسم میں سے زہروں کو ختم کرنے کا سبب بنے۔ تو یہ تھی ہماری ایک ویڈیو گائے کے دودھ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو لوگ اپنے بدن کو موٹا دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے صحت کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کا استعمال ترک کر کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کا استعمال کرنے سے، یہ مسمن بدن ہے، بدن کو طاقت دیتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے، بدن کو چست کرتا ہے۔ لیکن بس خیال وہی رکھیں گے آپ کہ آپ کا نظام مکمل طور پہ بہتر ہونا چاہیے، تاکہ دودھ کے ہضم ہونے میں آسانی ہو اور اس کا نقصان ہمیں نہ برداشت کرنا پڑے۔ اب ہم کاؤ ملک کے بارے میں وہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور جو اس کے اندر انگریڈینٹس رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے اس کے اندر، قدرت نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں پہلی تو یہ چیز سمجھ لیں کہ تقریباً اس میں کیلوریز 149% کے قریب موجود ہے، 149% کیلوریز موجود ہے۔ اگر ہم فیٹ کی بات کرتے ہیں تو 7.9 گرام کے قریب دودھ کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم دیسی گھی کی بات کریں تو دیسی گھی کے اندر جو فیٹ ہے وہ 5 گرام کے قریب موجود ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم دودھ کو بوائل کرنے کے بعد جب بلائی علیحدہ کرتے ہیں، پھر اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، پھر گھی نکالتے ہیں، تو جب ریفائن ہو جاتا ہے تو اس میں فیٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دیسی گھی میں فیٹ دودھ کی نسبت کم ہے۔ پروٹین اس میں 7.7 گرام کے قریب موجود ہے۔ اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کی بات کرتے ہیں تو 11.7 گرام کے قریب موجود ہے، اور اگر ہم اس میں فائبر کی بات کرتے ہیں تو فائبر اس میں 0 ہے، یعنی اس میں ہلکی سی بھی فائبر کی مقدار موجود نہیں ہے۔ کیلشیم اس میں 28% موجود ہے، یعنی 28% کے قریب اس میں موجود ہے۔ اور اگر ہم وٹامن ڈی کی بات کرتے ہیں اور وٹامن اے کی بات کرتے ہیں، وٹامن اے 8% کے قریب موجود ہے اور وٹامن ڈی تقریباً 31% موجود ہے، یعنی کہ اچھی خاصی مقدار ہے۔ لیکن اگر ہم یہ ساری چیزوں کو اکٹھا بھی کر لیں، لیکن اس کی ضرورت ہمیں تب پڑے گی۔ اور یاد رکھیں کہ دودھ کے اندر جو بھی اجزاء موجود ہوتے ہیں ان کا سالے بلڈ بنتا ہے، جس کی مثال میں آپ کو اس طرح دینا چاہوں گا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے چھاتی سے ماں کے مدر فیڈ کرتا ہے، اور مدر فیڈ کرنے کے بعد اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ یورین بھی اس سے ہی پاس کرتا ہے، اس کا سٹول بھی اسی سے بنتا ہے، اور اس کی نشو و نما بھی اسی سے ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دودھ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، لیکن ہم اس کا استعمال اس لیے نہیں کر پاتے یا اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم پرابلم میں پھنس جاتے ہیں۔ اور اعصابی تحریک ایک ایسی ہے کہ جب جسم میں رطوبات زیادہ ہوں اور آپ کے جسم میں پانی پہلے سے زیادہ خارج ہو رہا ہو یا یورین وائٹ کلر میں اور زیادہ مقدار میں آتا ہو، تو ایسی حالت کے اندر آپ اس کا استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اس کی کنڈیشن میں رطوبات زیادہ ہیں دودھ کے اندر، اور دودھ کا استعمال ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمارے جسم میں ایسیڈیٹی اس حد تک موجود نہ ہو کہ آپ کے منہ کا ذائقہ کھٹا رہتا ہو، یا آپ کے منہ میں سے پانی آتا ہو، یا آپ کے سینے میں جلن ہوتی ہو۔ اگر ایسی کیفیت موجود ہے کہ منہ میں سے پانی آتا ہے، سینے میں جلن موجود ہے، یا منہ کھٹا محسوس ہوتا ہے، تو پہلے آپ کھٹاس کو ختم کریں گے اور پھر آپ دودھ کا استعمال کریں گے۔ یہی چیز پھر آنے والے وقت میں آپ کے جسم کی نشو و نما کرنے کا بہترین سبب بنے گی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔